बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे कि इमरान खान ने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, जिसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में भी कहा है और साथ में उन्होंने जहांगीर तरीन का नाम भी लिया है कि शुगर स्कैंडल्स में उनका नाम आने पर अफसोस। इसके अलावा दीगर अहम बातें भी उन्होंने की हैं, इस पर आज तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि मुराद अली शाह की असद उमर से मुलाकात हुई है जिसमें कराची की बेहतरी के लिए राबता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया है और 6 मंसूबों पर वो जो है वो इत्तेफाक किया गया है। उसके अलावा अंदरूनी सिंध में कराची के मसले पर मुजाहरे भी हो रहे हैं और कराची को विफाक में शामिल करने की पुरजोर मजम्मत की गई है। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तजियाकार सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, तबीयत ठीक है? अल्लाह शुक्र, बिल्कुल। जी, आपको स्टूडियो में देख के खुशी हो रही है? बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ के आना जरा सीढ़ियां चढ़ के मुश्किल था। बिल्कुल, सीढ़ियों पर चढ़कर अगर आज तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई क्या किस्सा नहीं है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने बात की है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए मेरा ज़मीर कभी राजी नहीं होगा। इस पर आप क्या कहते हैं? असल में इसराइल के हवाले से खास तौर पर हमारी हुकूमतों पे हर जमाने में चार्ज रखती रही है, चार्ज लगता रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में तो मुलाकात का तज़किरा भी था और फिर खुर्शीद कसूरी ने जो उनके वज़ीर ख़ारजा रहे हैं उन्होंने तो अपनी किताब में लिख भी दिया है कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी मुलाकात जो है वो तुर्की में हुई थी। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं और इसराइल भी चाहता है किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएँ। रीज़न उन्होंने बयान की थी क्यों मुलाकात हुई है, उसे क्या रीज़न थे वगैरह वगैरह, वो तो हर एक बयान करेगा। पिछले दिनों ये भी अफवाह उड़ी थी कि एक इसराइली त्यारा जो है वो जॉर्डन में आके अपनी कोई शक्ल बदली और बदल के वो फिर इस्लामाबाद आया है और यहाँ कोई मुज़ाकरात हुए हैं, इस तरह की बातें होती रही हैं। और साथ ही ये बात भी है कि माजी में कुछ लोगों ने जिनमें हकीम सईद शामिल है या उन्होंने गोया इमरान खान पे ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि गोया ये इसराइल लॉबी का आदमी है और ये सारा किस्सा जो है इस तरह करने की कोशिश की जाएगी। ये सारा एक टेम्परामेंट है जिसको ख़ास तौर पर यहूदी लॉबी कहता है फजल रहमान। ये शिकायत ज़्यादा थी। अब जबकि यूएई ने तस्लीम कर लिया है इसराइल को और सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हुए, यानी कशीदा होते हुए नजर आए, तो इसमें यह शक पैदा हो रहा था कहीं पाकिस्तान भी इसी रॉ में बैठकर उसे तस्लीम तो नहीं कर लेगा। तो इमरान ने ये इसकी वजाहत की कि मेरा ज़मीर तो इसको पसंद नहीं करेगा कि मैं उसको तस्लीम करूं। और दूसरी बात है, अगर मैं इसराइल को तस्लीम करता हूँ तो इसका मतलब मैं कश्मीर से दस्तबरदार हो जाता हूँ। मुकदमा एक तरह का है ना जी, हाँ जी, हक खुद इरादियत का मसला है। मुसलमान जो है दोनों जगह पिस रहे हैं, कब्जा जहाँ नारवा जबर का मुकदमा है। और देखें मुकदमात कई बड़े बड़े इकबाल के ज़माने से मुकदमे चल रहे हैं, कश्मीर पर भी और फ़लस्तीन पर भी। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी के साथ भी अल्लामा इकबाल के ताल्लुकात थे, उनके साथ खत अबद का मामला जो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी था। और वो इकबाल का तो वो शेर भी है जो अक्सर मुझे याद आता है कि है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, क्यों हिस्पानिया पे क्यों हक नहीं है अहले अरब का। अगर तुम कहते हो कि अरब की ज़मीन पर ये हक है यहूदी का कि ये कभी वहां से निकाले गए थे, ये प्रॉमिस लैंड है, तो फिर भाई वो उंदलस की सरजमीन, हिस्पानिया की सरजमीन, हम भी वहां रहे हैं, वो हमारी भी ज़मीन थी, फिर हमारा हक उस पर क्यों नहीं है। तो कश्मीर, फ़लस्तीन और सारे ये मसाइल जो हैं, और जैसे कि मैंने उंदलस का कहा, हिस्पानिया का कहा, एक तरह के इंटरलिंक्ड है, मिले हुए हैं। और इमरान के साथ चूँकि इस तरह की बातें की जाती थी, इसलिए मेरे ख्याल उसने अच्छा किया कि बहुत क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि फ़लस्तीन को जब तक उनके हकूक़ नहीं मिल जाते इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है। एक ज़माना था कि हम कहते थे फ़लस्तीनियों को हकूक़ भी मिल जाएंगे, हकूक़ कोई नहीं है, उनका हक यही है कि इसराइल को जहाँ निकाला जाए। शहजादा अब्दुल्ला जो था, ये हमारे बाद में शाह अब्दुल्ला हो गए, उन्होंने पहली बार ये फार्मूला पेश किया था, शहजादा अब्दुल्ला फार्मूला कहलाता रहा, कि अगर वो ये इलाके जो हैं जो यहूदी बस्तियां कहते हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए, और बैतुल मक़दिस का जिक्र था कि वो उसको
کیپٹل مان لیا جائے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. پہلی بار ہوا تھا اور پاکستان نے کہا تھا کہ اگر سعودی ہماری پالیسی وہی ہے جو سعودی عرب کی پالیسی. بہرحال عمران کی یہ وضاحت اس معاملے میں خاصی اہم نظر آتی ہے. جی سر، انہوں نے عثمان بزدار کو بھی ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ شراب نوشی کا جو الزام ہے ان پر وہ مذاق ہے. ہاں یہ تو دیکھیے یہ دوبارہ ثابت ہو گیا کہ عثمان بزدار ان کے وسیم پلس ہے یا وسیم اکرم پلس ہے. وہ ان سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے. کچھ لوگ بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ عید کے بعد جو ایک معاملہ آگے بڑھے گا اور عثمان بزدار کی چھٹی ہو جائے گی. اور اس حوالے سے یہ بھی اب نظر آنا شروع ہوگا کہ جب انہیں نیب نے بلانا شروع کیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ عثمان بزدار کی بس چھٹی ہونے والی ہے. کچھ طاقتیں جو ہے نا اس کو بدنام کر کے اس طرح نکالیں گی. اور عمران بھی شاید یہی چاہتا ہو کیونکہ وہ بیلنس کر رہا ہے دونوں چیزوں کو. اچھا، اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں. ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جب مقدمہ سامنے پیش ہوئے تو ساری سٹوری لیک کر دی گئی اخباروں میں. صحیح. اچھا، چپکے سے لیک کر دی گئی. اس سے نظر آیا کہ یہ نیب کو کہا گیا ہے کہ وہ سٹوری کو لیک کرے، باہر بھیجے تاکہ ایک نیگیٹو امیج پیدا ہو. دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ یہ کہا گیا کہ نہ صرف ان سے اس مسئلے میں پوچھا گیا بلکہ ان سے ان کی زمینوں کے بارے میں ہی پوچھا گیا جو انہوں نے جنوبی پنجاب کے علاقے میں خریدی ہیں کہ یہ کیسے خریدی ہیں، دوست احباب کے نام پر کیوں خریدی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات. اس سے لگتا تھا کہ بزدار کے دن گنے جا چکے ہیں. لیکن جو عمران نے انٹرویو دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ آج بھی ان کے چہتے ہیں، وہ کہیں جانے والے نہیں، ان کو کہیں وہ بھیج نہیں رہے. شاید عمران نے پیغام ان لوگوں کو بھی دیا جو اس کو ان کو پریشرائز کرتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. لیکن جب نکالنا ہوتا ہے، ہٹانا ہوتا ہے تو پھر وہ پریشر جو ہوتا ہے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. وہ شاید ابھی وقت نہ آیا ہو اس لیے عمران نے کہہ دیا. اور انہوں نے یہ تک کہا کہ نیب نے عجیب کیس بنا دیے. لوگ نیب کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو عمران بولتا ہے کہ یہ اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اب خود کہہ دیا عجیب کیس بنا دیا. اور یہ کہ یہ کوئی شراب کا یہ کوئی کیس ہے. اور یہ کہا کہ میں آئی بی سے پوچھتا رہتا ہوں. یعنی کہ عمران اپنی جاسوسی جو ہے جو فیڈریشن کی ہے انٹیلیجنس بیورو، غالباً ایوب خان اس کو لگایا کرتا تھا سیاستدانوں کے پیچھے، ایران نے بھی یہ کام لینا شروع کر دیا ہے. وہ جو کام ہوتا آئی ایس آئی سے نہیں لے پاتے جب تو یہ کام ان سیولین ایجنسیوں سے لیتے ہیں سامنے ہے. تو وہ بھی گویا میری نگرانی ہے، اس پہ ہمیں نظر ہے اس سے. اور یہ کہ وہ کیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور حیران کن بات ہے کہ نیب نے یہ کر دیا. گویا نیب کو بھی انہوں نے متون کیا. اور یہی کام اگر دوسرے لوگ کریں، اپوزیشن کریں تو عجیب کرتے ہیں. لیکن عثمان بزدار کے معاملے میں وہ خاصے آگے بڑھ گئے اور خاصا دلچسپ کیس نظر آتے ہیں. جی سر، انہوں نے شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین کا نام آنے پر افسوس کا اظہار کیا. ہاں، انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہیں، معقول آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، سوچ بوجھ رکھتے ہیں اور صاف ستھرے آدمی ہیں اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے. اور انہوں نے مثال دی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے مجھے اپنے کزن ماجد خان کو کرکٹ سے نکالنے پہ ہوا تھا. ماجد خان انہیں ٹیم میں لانے اور کپتان بنانے میں بڑا ہاتھ تھا ماجد خان کا. وہ اس زمانے کے بڑے لیجنڈری پلیئر تھے لیکن ان فارم میں نہیں تھے. تو انہوں نے ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا. انہوں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور ماجد نے اس کے بعد شاید زندگی بھر ان سے بات نہیں کی تھی. آخر میں کی ہوگی تو کی ہوگی. ساتھ ہی دوسرے کزن کا حوالہ دیا کہ اس کے بھائی کو میں نے ٹکٹ دے دی تھی اور اس کے باوجود مجھ سے ناراض ہو گیا. اور میں نے میرٹ کی وجہ سے پرواہ نہیں کی. ٹکٹ تو انہوں نے نام اللہ نیازی کو دی تھی اور جن سے ناراض ہوئے وہ حفیظ اللہ نیازی ہے. کہاں میرا فرسٹ کزن ہے، فرسٹ کزن بھی ہے اور بچپن کا کئی سال کا دوست بھی ہے. چچا تایا کے بیٹے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اسی گھر میں وہ رہتا رہا زبان پارک میں حفیظ اللہ نیازی، جس کو عمران خان کا گھر کہتے ہیں. ان کی وائف جو ہیں حفیظ اللہ نیازی کی، وہ عمران کی سکی بہن ہے. تو یہ اتنے رشتوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا تو مجھے ایسا ہی دکھ ہوا جہانگیر ترین کا، جس سے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین واپس بھی آ سکتا ہے اگر اس نے مقابلہ حفیظ اللہ نیازی اور ماجد جہانگیر کے ساتھ کیا ہے ان کا اپنے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ شاید راہ ہموار ہو رہی ہے. اب کیس بھی وہ بڑا ڈاما ڈول سا ہو گیا ہے. ایک کورٹ نے کہہ دیا ہے، سندھ کے کورٹ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے. اسلام آباد میں کورٹ نے کہہ دیا نہیں، یہ بات دونوں نے الٹا. اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ سب پینڈنگ پڑا رہے گا، کچھ ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا. اس نے جہانگیر ترین کا بھی آج کل پرسوں بیان آیا تھا کہ چینی مہنگی ہونے میں دخل صرف جو ہے اس کا نہیں ہے کہ جو اس کی قیمت جہاں یہ ہے کہ مافیا ہے، بلکہ اس میں بہت سے فیکٹر شامل ہیں جس کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے. اب لوگ گنواتے بھی ہیں کتنا ٹیکس ہے، کتنا
فلاں چیز ہے، کتنا بینکوں کا سود ہے، ایک پوری کہانی ہے جو اس کے ساتھ بنتی ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. ساتھ میں سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی مافیا بہت طاقتور ہے، اگر ان کو پکڑا جائے تو وہ پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، وہ چینی غائب ہوگی مارکیٹ میں. بلیک میل انہوں نے کیا، کیا حکومت ہے یار. چینی پہ ہاتھ ڈالا، چینی غائب. آٹے پہ ڈالا تو لگتا ہے کہ آٹا کی شارٹیج ہو جائے گی اس سال اگر ہم نے باہر سے نہ منگوایا. ہم نے تیل پہ ہاتھ ڈالا، پیٹرولیم پہ قیمت کم کی، وہ پیٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا جو کبھی غائب نہیں ہوتا. کون کون سی چیز ہے جو ہم غائب نہیں کر دیتے یہ کہہ کے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، یا یہ کہہ کے. اور کیا آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے ابھی تک جو نیب کے کیسز ہیں، اور کتنے کیسز پہ ہے کہ لوگوں کو یقین آ رہا ہو کہ نیب ٹھیک کرتی ہے. آج بھی جو سروے آتا ہے وہ سروے بتاتا ہے کہ نواز شریف آج بھی اتنا ہی پاپولر ہے پنجاب میں جتنا پہلے تھا. اچھا، اسی پر تو کیس بنتا ہے کہ جی وہ تو پاپولر ہے، آپ نے کیسے حکومت اقتدار جو ہے پنجاب میں ان لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک پوری کہانی ہے جس کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاصی وہ انٹرسٹنگ سی سٹوری بنتی ہے جو آگے چل کے پتہ نہیں. سر لاسٹ میں چائنا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ ہے. جی آپ نے تو چک ماری تھی نا جی. جب وہ آئے تھے تو آتے ساتھ ہی میں نے ان لوگوں کے جمع غفیر دیکھے ہیں فورن آفیسرز کے، اور ان لوگوں کے بھی جو اکانومسٹ تھے قطار اندر قطار پاکستان کی طرف چلے آ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ چین ایک دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. آئی ایم ایف کے بارے میں کبھی نہیں کہا، اور صاف لوگ کہتے تھے کہ دو آپشن ہیں، یا چین کے کھاتے میں جاؤ یا آئی ایم ایف کے پیسے لینے ہیں اور مغرب کی سپورٹ مختلف جگہ حاصل کرنی ہے تو آپ ادھر آؤ. رزلٹ کیا نکلا؟ ہم کشکول لے کے چلے، یو اے چلے، سعودی عرب چلے، ادھر سے مانگا، چین نے دے دیا. اس کے بعد چین تھوڑا سا ناراض بھی ہم سے ہوا ہماری ان باتوں سے. ہم نے سی پیک کو جس طرح ایک طرح کا بلاک کر دیا تھا، اور اس خطے کی طاقت بھی اب چین آنے والے دنوں میں. اب یہاں روس یا امریکہ کا دخل نہیں ہونا، چین کا دخل ہونا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ مل کے لڑ چکے ہیں افغانستان میں، روس کے خلاف لڑ چکے ہیں افغانستان میں. کیا چین کے ساتھ بھی کوئی پھڈا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو چین ہمارا ایسا دوست ہے کہ ان باتوں کو، ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا بھی. اب جب سعودی عرب سے پیسہ دیا واپس تو وہ پیسہ ہم نے چین سے لے کے دیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس بات کا اعتراف کہ آنے والے دنوں اب دوبارہ ہم نے سی پیک ایک طرح کا تھوڑا تھوڑا شروع کر دیا ہے. کچھ سڑکیں بننے لگی ہیں، کوئی گوادر پہ کام ہونے لگا ہے. اب وہ پیپلز پارٹی پھر آ کے کہنے لگی ہے یہ گوادر کا تصور تو ہم نے پیش کیا تھا. زرداری صاحب شروع میں ہلکا کا کہتے تھے کہ یہ سی پیک میرا برین چائلڈ ہے، ڈرتے ڈرتے کہتے تھے. پھر ذرا کھل کے کہنا شروع کر دیا کہ چین والے اس کا برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سارے ہی اس کی اونرشپ لے لیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال کریڈٹ تو یہ نواز شریف کی حکومت کو جائے گا کہ انہوں نے سی پیک کی بنیاد رکھی اور اس پہ ہماری انرجی کے پرابلم کو سالو کیا. ہمارے لاجسٹک کے پرابلم جو ہیں وہ 80% سال ہو چکے ہیں. اب تو لوگوں دیکھیے، لوگ جہاز کی سفر کی بجائے جہاں سے سیدھا جاتے ہیں سکر، وہاں رکتے ہیں. ایک حصہ ہے سکر سے حیدرآباد کا جو بھی موٹر وے، یہ حکومت نہ آتی تو وہ بھی بن چکی ہوتی، اور باقی حیدرآباد کے آگے بھی موٹر وے ہے. یہ رستہ اب 12-14 گھنٹے کا رہ گیا کراچی کا. لوگ لاہور سے کراچی آنا جانا فیملیز کا ایک روٹین بن گیا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں بڑی اچھی طریقے سے مکمل ہو گئی اور ہو جانا چاہیے تو میرے خیال میں یہ ایک انقلاب ہوگا. یہ ML1 جس کو ہم کہتے ہیں کہ پشاور سے لے کر ریلوے لائن جو ہے وہ کراچی جائے گی، جو سعد رفیق بھی اس کا ذکر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں 2 سال میں بنے گی. پھر جب یہ آئے تو شیخ رشید نے کہا 3 سال میں بنے گی. اب معلوم ہوا کہ 9 سال کا منصوبہ بنا لیے، اتنی لمبی ایسا بنے گی. بہرحال سی پیک کو ہم واپس اس پورے پروجیکٹ میں لائے ہیں، اور بھاشا ڈیم بھی ہم نے بنانا ہے تو ہمیں چین کی مدد درکار ہوگی اور بہت سی چیزوں پہ ہوگی. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی چین کے ساتھ ایسی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی سر، حکومتی کارکردگی پر مختلف وزراء کے بیان آئے ہیں. آج فواد چودھری کا بھی بیان آیا ہے، آپ کو سنواتے ہیں پھر اس کی طرف آتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف GDP سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا. 2018 میں جب PTI نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا. تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا، اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی. پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں.
اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے. ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا. اس پہ جی کیا تبصرہ کیا جائے؟ بڑھ مارتے رہتے ہیں وہ، ہم نے یہ کر دیا، ماسک بنا لیا آپ نے اور یہ باہر بھیج رہے ہیں، کیا کر دیا آپ نے؟ اور دوسری بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت سا کام اس سے پہلے نے کیا تھا. انہوں نے ایٹم بم بنایا تھا، انہوں نے میزائل بنائے تھے، انہوں نے ہماری دوسری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیولپ کیا تھا. خاص طور پہ ہماری ٹیکنالوجی جس کو لے کر ہمارا HEJ کراچی یونیورسٹی کا اور بہت سے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ بہت ایڈوانس ہیں. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ اپلائیڈ کے نام پہ کوئی ہمیں ٹوپیاں نہیں بنانی چاہیے منہ پہ لگانے والے کے لیے. یہ تو آپ ہمارا عام درزی بھی بنا لیتا ہے، کبھی اجرک سے بنا لیتا ہے، کبھی پاکستان کا جھنڈا لگا دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. بہرحال اچھا ہے. اور وزیروں نے گفتگو کی ہے، ہم نے صرف یہی سنی ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے. جی سر، ساتھ میں جی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سلمان عابد ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اچھا السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جناب سجاد میر صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا حال ہے؟ 2 سال کیا کر دیا آپ نے، کچھ بتائیں ہمیں. سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. انہوں نے کہا کہ کوئی PTI کا تجزیہ نگار لیں. میں نے کہا اس میں سب سے بیلنس آدمی جو بولنے والا ہے، جو تجزیہ نگار ہے، اعتدال پسند بھی ہے اور ہر طرح کی بات کر سکتا ہے، وہ ہمارا بھائی سلمان عابدی ہے. آپ کی نوازش. کیا ہے تجزیہ آپ کا 2 سال کی؟ دیکھیے 2 سال کی اگر حکومت کو دیکھا جائے تو PTI کا جو پرسپشن ہے وہ تو لگتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا اور بہت سے مسائل ان کو رہے ہیں. مثلا جو وعدے دعوے بڑے بڑے عمران خان صاحب نے انتخابات میں کیے تھے، اگر آپ ان 2 سالوں میں دیکھیں تو وہ اس پر اس طرح سے عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. نہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، نہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے، اور نہ عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے حوالے سے. البتہ فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ ان کو بڑے میگا شاٹس ملے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو ان کا پرابلم ہے وہ انہوں نے ٹیم سلیکشن میں جو ہمیں کہا تھا کہ میرے پاس 200 افراد ہیں اور ان کی مدد سے میں پورے پاکستان کی قسمت کا نقشہ بدل دوں گا، وہ تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اور جس انداز سے انہوں نے میرٹ کے کانٹیکس میں ٹیمیں بنائی ہیں اس میں بھی سوالیہ نشان ہے. بیچ میں ان کے 2 سالوں میں 6 ماہ تو آپ کورونا کا نکال دیں جو پوری دنیا میں بحران آیا، تو یہ 12-13 ماہ کی جو حکومت ہمیں نظر آتی ہے اس میں تو لگتا ہی ہے کہ PTI نے جس انداز کی تیاری کی تھی اس انداز کی تیاری کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ان کا جو پرسپشن تھا وہ ویک ہوا ہے حکومت کرنے کے حوالے سے. اب ان کو تیسرے سال میں جو تیسرا سال شروع ہو چکا ہے اس میں وہ کیا پرفارم کرتے ہیں. اکانومی کو تھوڑا سا انہوں نے دو شعبوں میں بوسٹ کیا ہے، ایک کنسٹرکشن کے بزنس میں، ایک ٹورزم کے کانٹیکس میں. لیکن اس کے نتائج جو ہے ابھی آئیں گے، ابھی ان کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اس وقت ایک کریٹیکل چیلنج سے گزر رہی ہے اور اگر انہوں نے پرفارم نہ کیا تو عمران خان کی تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اچھی بات آپ نے کی، یہ ٹورزم میں اور کنسٹرکشن میں انہوں نے کام کیے، لیکن کیا یہ 2 چیزیں ہماری گروتھ کا انجن بن سکتی ہیں؟ گروتھ ہماری 6% نہیں، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاص طور پہ انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہوگا، انٹرنل اور ایکسٹرنل. اور یہ جو ابھی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے پچھلے 2 ہفتوں میں پیسے بھیجے ہیں اس سے یقینی طور پہ ایک پازیٹیو سائن ملتا ہے. لیکن میر صاحب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسیشن نیٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور جب تک ہم اپنے ٹیکسیشن نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، انٹرنل اور ایکسٹرنل انویسٹمنٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور خاص طور پہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کریں گے جو کہ ہمیں درکار ہیں، اس وقت تک ہم اپنے اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اچھا، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں بے روزگار بھی ہے، مہنگائی بھی حد سے بڑی ہوئی ہے. تو کیا دیکھیں نا، جب لوگوں کو یہ سیدھے سامنے کی چیزیں نہیں ملیں گی تو لوگ کیا کریں گے؟ اب گندم کا بحران ہے، پیٹرول کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، یہ تو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں. دیکھیں نا، کل جو باقاعدہ منسٹروں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ انہوں نے عام آدمی کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لے کے آئے. وہ بجلی کی قیمتیں ہو، گیس کی قیمتیں ہو، پیٹرول کی قیمتیں ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو، عام آدمی کو تو ریلیف نہیں مل سکا نا. یہی بڑا بنیادی مسئلہ ہے اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کہ عام آدمی کو نیچے ریلیف نہیں ملا.
ماں سوائے وہ احساس پروگرام کے تحت انہوں نے 200 ارب روپے تقسیم کیے ہیں، لیکن نارملی آپ دیکھیے کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا. اور اگر حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی رہے اور بڑی بڑی اصلاحات کرتی رہے، لیکن اگر نیچے والے عام آدمی کو کچھ نہیں ملنا، تو پھر حکومت نام کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اصل چیلنج ابھی ان کے سامنے ہے. اگر کوئی آنے والے سال میں 2 سال میں یہ کچھ نہ کر پائے تو پھر تو لوگ بہت ان کو میرا ذاتی خیال میر صاحب یہ ہے کہ ان کے پاس 2 سال سے زیادہ جو 2021 کا سال ہے نا، بس یہی سال ہے. اگر اس میں پرفارم نہ کر سکے تو پھر اس حکومت کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنا بہت مشکل ہوگا. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات، بہت تجزیہ عمدہ آپ نے کیا. سلمان عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری بہت سی باتوں میں کلیئرٹی پیدا کر دی. بہت شکریہ آپ کا. جی میرا خیال بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی سر، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد شامل کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ کی اسد عمر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں کراچی کی بہتری کے لیے رابطہ کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا ہے. اس کے علاوہ 6 منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر، مراد علی شاہ کی اسد عمر سے ملاقات ہوئی اور 6 منصوبوں پر اتفاق کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں، کون سے 6 منصوبے ہیں وہ؟ اصل میں 6 منصوبے سے زیادہ بات یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے پہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے. جب وہ نالے ابل پڑے اور بارش کا پانی کنٹرول نہ ہو سکا اور سڑکیں ٹوٹ کے بالکل ایک منظر پیش کر رہی تھی کسی بیابان کا، تو اس وقت وفاقی حکومت نے یہ کیا کہ ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، جس کے سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے افضل صاحب، ان کو بھیجا کہ بھی جائیں آپ اس کو ٹھیک کریں. انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو ہمارا فوج کا ہی سول انجینئرنگ کا ادارہ ہے FWO، اس سے کہا، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس سے کہا کہ آپ یہ ٹھیک کر دیں. اور بقور سندھ گورنمنٹ کے انہوں نے یہ کام ٹھیکیداروں سے لیا اور ٹھیکیداروں نے ٹھیک کر لیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وفاقی حکومت نے ان سے کم کہا ہوگا، فوج نے کہا ہوگا کراچی کا کیا حال کرتی ہے. اچھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر قابو میں نہیں آتے تھے تو فوج نے وہاں رینجرز بھجوائی اور اس کو پولیس کے اختیارات دلائے، کیونکہ پولیس کے اختیارات کے بغیر آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ گولی چلا دیں، لیکن اریسٹ تو نہیں کر سکتے نا آپ. وہ سارے اختیارات دیے اور نتیجے کے طور پر پھر وہاں قابو بھی آیا. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ اللہ تللے کرتی رہی. مثلا ہر 3 مہینے کے بعد ایکسٹینشن دینا تھی، یہ کہتے تھے ایکسٹینشن کابینہ دے گی، یہ کہتے تھے ایکسٹینشن اسمبلی کے پاس لے کے جائیں گے. یہ 3-4 بار انہوں نے کیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ فوج مین بزنس. صاف بات ہے، آپ وفاق کہتے ہیں یا کچھ اور کہہ لیں، لیکن اصل میں دیکھنا چاہیے کہ فوج بھی دیکھ رہی ہے کہ ملک کی سلامتی ایٹ اسٹیک ہے. جس شہر کا امن و امان انہوں نے بڑی مشکلوں سے پیدا کیا تھا، آپ اس کو تباہ نہیں کر سکتے. اب یہاں بھی لگتا ہے وہ ہوا کہ ان لوگ، ایک طرف عدلیہ چیخ رہی تھی، عدلیہ نے کہا کہ یہ NDM میں جو ہے نا یہ آ کے کام کرے. دوسری طرف یہ لگا کہ شاید فوج نے بھی کہا کہ ہم یہ سروس کرنے کو تیار ہیں. لیکن بل صفائی کے لیے آپ فوج کو بلاتے ہیں. پنجاب میں ایک بار بلایا گیا تھا تو لوگوں نے بڑا چیخا کہ سولین حکومت فوج کو بلا. بھائی فوج کے کام بہت سارے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کرتی ہے، امن کے دنوں میں اس کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. تو جب بلایا گیا تو یہ ساری بحثیں کریں. صاحب انہوں نے تو سول انجینئر سے کرایا ہے، انہوں نے کیا کیا، 3 نالے صاف کیے اور نالے صاف کرنے کے لیے پورا پاکستان آ گیا. اور بھائی تو پاکستان آ گیا، غلطی ہوگی، آپ تو اسے ٹھیک کریں نا. بحث ہے کہ وفاق کرے گا، صوبہ کرے گا. صوبوں نے نیچے جو اختیارات نہیں دیے ہوئے، اختیارات کراچی جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی، ایک ادارہ تھا، اس ادارے کے نیچے 18 ٹاؤن تھے. انہوں نے 18 ٹاؤن کو ختم کر کے دوبارہ ڈسٹرکٹ میں بدل دیا، یعنی کہ کراچی کو 6 ڈسٹرکٹ ہے. اور یہ ایتھنک بنیادوں پر ہے کہ یہاں سندھی آباد ہیں، یہاں فلانے ہیں، یہ اس طرح کا نقشہ بنا دیا ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی جو کارپوریشن ہے، ڈسٹرکٹ کانفرنس ہے، ان کا کام ہے. میئر کہتا ہے میرے اختیارات نہیں، میرے پاس پیسے بھی نہیں، پیسے ان کو دیتے ہیں. تو اس لڑائی جھگڑے میں ہر چیز کراچی کی جو تلپٹ ہوئی بیٹھی تھی. وفاقی وزیر بھی بیانات دیتے رہتے تھے، الٹے سیدھے، وہ علی زیدی اور یہ وہ. اب انہوں نے بنایا یہ ہے کہ جب جنرل صاحب ساتھ بیٹھے اور باقی انہوں نے کہا ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کریں گے اور FWO سے کروائیں گے اور خود کریں گے اور ساری چیزوں کی مانیٹرنگ. یہ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹو اختیارات ہمارے پاس رہیں گے. اور کہتے ہیں پیسے دو آپ ہم کر لیں گے. مطلب یہ پیسے دو جو ہے نا،
یہ سندھ کی یعنی کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی چڑ مر گئی. یہ پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو, اور کرنے کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں جاتے ہیں یہ بتا دیں نہیں. اور اصل مسئلہ یہ آن پڑا ہے. تو چنانچہ اس وقت ان کی پہلے جب ہوئی تو اس کے بعد مراد علی شاہ نے تقریریں جاڑی کہ کچھ چاہتا ہے کہ ہمارے ایگزیکٹو اختیارات چھین لے, وہ ادھر نہیں گئے, نگرانی میری ہوگی فلاں, یہ جو اختیارات کا سارے کرتے رہے. لیکن آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اس اسلام آباد میں, اور اس میں طے ہوا کہ جو بنیادی چیزیں جو پرابلم ہے وہ سالو کیے جائیں گے. وہ کچھ نہیں ہے. کیا پرابلم ہے؟ نالے صاف ہوں گے بھائی. نمبر 2, کچرا پڑا ہوا جو ہے کچرا جا کے خالی جگہوں پہ جہاں دفن کرنا ہے وہاں دفن کیا جائے گا. اور سیوریج کا پانی جو تباہ ہو چکا ہے نیچے سے مل چکا ہے دوسرے پانی کے ساتھ, وہ پانی کو سیوریج سسٹم ٹھیک کیا جائے گا. اور کراچی کو جو پانی کی شارٹیج آتی ہے اس کو وہ ندی سے آتا ہے یا دریائے سندھ سے آتا ہے یا کنجر جیل سے آتا ہے, وہ بھی ٹھیک کیا جائے گا. اچھا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر غور کیا گیا ہے اور یہ کام شروع ہو جائے گا. اور ایک وہاں لیفٹیننٹ جنرل افسر صاحب بیٹھ کے چیزوں کی نگرانی. دیکھیں میں نے کہا نا جیسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی تو وہاں ایپیکس کورٹ بنے تھے. لوگوں نے کہا ایپیکس کورٹ کا ایپیکس باڈیز بنی تھی کہ یہ کیا ہے, یہ کام یہاں تو کرنا وزیر اعلیٰ نے یا یہ کیا بنا دی. انہوں نے کہا ایسے ہی چلے گا. اب بھی سمجھے کہ ایپیکس باڈی بن گئی ہیں اور وہ ایپیکس باڈی کام کرے گی. آپ اللہ تللہ کرتے رہیں, یہ بتاتے رہیں یہ اختیار ہمارے ہیں, یہ اختیار ان کا, یہ ان کا ہے. کام اب میرا خیال میں سیدھے راستے پہ چل پڑا. جی سر, اندرون سندھ میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں کراچی کو وفاق میں شامل کرنے پر پرزور مذمت کی جا رہی ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا پنجاب میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جائے یا بھالپور کا صوبہ بنایا جائے, وہ اپنی جگہ بات, لیکن سندھ کے اندر تو یہ احساس پایا جاتا ہے کہ کراچی ایک الگ آئیڈینٹی ہے, کیونکہ حکومت ہوتی ہے انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی, سندھی اسپیکنگ لوگوں کی, اور کراچی کے جو مہاجر پٹھان پنجابی ہیں وہ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں. اور اس لیے وہاں ایک خاصے ایک پرابلم پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک سندھ اندرون سندھ اور کراچی ایک رہے گا, کراچی میں کبھی ایسی حکومت نہیں آئے گی جس کے سٹک جو ہیں کراچی میں موجود ہوں. چنانچہ اسی لحاظ سے وہاں ان کو شک پڑا کہ یہ شامل کرنا چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ, وفاق کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کو الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مظاہرے شروع کرا دیے میرا پیپلز پارٹی نے, ہم جو ہیں کراچی کو اپنے سے لگ گئے. کراچی چلا جائے گا تو باقی سندھ رہ کے جائے گا, باقی تھر کا سارا ہی رہ جائے گا یا کچھ اور بھی ہے. تو بہرحال یہ ایک اگر موومنٹ چلتی ہے تو اچھا ہے جی, پتہ چل جائے گا لوگ کیا چاہتے ہیں. جی سر, اگلی سٹوری پر بات کر لیتے ہیں. نواز شریف اور بلاول کا رابطہ ہوا ہے, جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے ساتھ چلنے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ پہلی بار بلاول کا رابطے اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے ہوتے رہے تھے, اور اس میں بہت ساری لوگوں کو شکایتیں بھی تھیں. مولانا فضل الرحمان کو ان کا بھی رابطہ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پیغام دیا ہو کہ بلاول سے کہو کہ مجھ سے بات کرے, اور ان کا بات ہوئی ہے. یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ اب یہ جو جس کو کہتے ہیں نا یہ جو نقطہ نظر ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کچھ موومنٹ جو نا بنے, تو شاید وہی نقطہ نظر ہے. یہ نہیں چاہتے کہ بھئی ٹھنڈے رہا جائے. پھر اب کیا مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر مریم نواز باہر نکلی ہیں تو کس لیے نکلی ہیں؟ اگر نواز شریف کچھ بولنے لگے ہیں تو کیوں بولنے لگے ہیں؟ اگر عدالتوں میں ان کے خلاف کیس جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہنے لگے ان کی ضمانت پر ہے کہ مفرور ہے, تو کیوں اٹھنے لگے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اکٹھی مل کر سامنے آ رہی ہیں. یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے, اور اس تبدیلی میں نواز شریف جو ہے وہ شاید کوئی وہ رول ادا کریں جو گنا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی نہیں کر رہی. اس وقت جو سروے آ رہے ہیں وہ سروے بتا رہے ہیں کہ آج بھی مسلم لیگ نون جو ہے مقبولیت کے لحاظ سے آگے ہے. اور حتیٰ کہ جب لوگ پوچھا جاتا ہے کہ کون آدمی ڈلیور کر سکتا ہے, کام ٹھیک کر سکتا ہے, شہباز شریف نواز شریف نہیں شہباز شریف یا عمران خان, تو لوگ کہتے ہیں شہباز شریف. بالکل. اور اگر کوئی پوچھا جائے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, نواز شریف کے ساتھ, وہاں شہباز شریف نہیں نواز شریف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ, تو زیادہ ووٹ جو ہے نواز شریف کے حق میں آتے ہیں. یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے, خاص طور پر سینٹرل پنجاب کی جو صورتحال ہے جہاں اکثریت جو موجود ہے اور انہی سے حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں, ان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اس کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے. جی سر, اپوزیشن کے چونکہ رابطے تیز ہو رہے ہیں, ان کے تعلقات بھی اچھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ نواز شریف واپس آ سکتے ہیں, لیکن نواز شریف واپس ابھی کیوں آئیں گے؟ وہ ابھی تو یہ لائیں گے بھی نہیں. ابھی تو میں تو یہ نہیں کہتا انڈرسٹینڈنگ سے گئے ہوئے, لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ملک میں اگر آپ نارمل صورتحال رکھنا چاہتے ہیں نواز شریف باہر ہی بیٹھا رہے. اچھا. آج ویسے تو وہ بیمار بھی ہیں,
ابھی ان کا مقدمہ جب وہ یہ کہیں گے واپس آؤ تو وہ اپنا سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیں گے, وہ جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو جائیں گے. ایک بیمار آدمی کو لانا آسان نہیں ہوتا, لیکن نواز شریف کو اگر آپ جبرن یہاں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ذرا مزید بگڑنے کے لیے دعوت دینا چاہتے ہیں. اور جو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, سکون سے بیٹھے ہوئے یہ دن منا رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کے 2 سال پورے کر دیے ہیں, تو وہ دن پھر منانا بھی ذرا مشکل ہو جائے گا. وہ صرف موجودگی سے, وہ کچھ کرے نہ کرے لیکن اس کی موجودگی سے بہت فرق پڑے گا. جی سر, یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے. بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ سروے جو کہ آتے رہتے ہیں, اور ADB نے کورونا کے بعد پاکستان میں بے روزگار ہونے والے نوجوانوں کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی ہے. اس رپورٹ پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. تین ماہ میں 15 لاکھ جو افراد ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستانی معیشت کے لیے. پاکستان کے معیشت کے بارے میں جتنے سروے آ رہے ہیں یہ 15,000 یا اس کو 23,000 کے طور پر جو لاکھ کے طور پر جو بیان کیا جاتا ہے یہ تو کورونا کی وجہ سے ہے. لیکن اس سے پہلے بھی 60 لاکھ لوگوں کا ایسٹیمیٹ تھا جو حفیظ پاشا دیتے ہیں. جی جی. اور جب وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے طور پر جو 40,000 یا اس سے زیادہ 40 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ مزید بے روزگار ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ, کچھ لوگ 1.5 کروڑ تک کہتے ہیں لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں یا حد غربت سے نیچے آئے ہیں. اچھا, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس سچویشن میں آپ لوگوں نے خواب دیکھے تھے کہ آپ ملک میں تبدیلی لائیں گے, آپ ترقی کے پیمانے لوگوں نے مقرر کر رکھے تھے کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے, یہاں تک جائیں گے. یہ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. اور نتیجے کے طور پر لوگ جو ہیں وہ بہت سے علاقے دیکھیں نا, ابھی شاید آپ کے پاس وہ سٹوری بھی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جی. لوگ قتل کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو, بچوں کو, دوسروں کو. یہ سارا کیا ہے؟
یہ نفسیاتی عارضہ جو پاکستان میں پیدا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ جو ہے نا ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ ہوتا ہے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اچانک ہمارے ہاں ان دنوں میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں جو علتیں سامنے، کہ باپ اپنے بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو، بچوں کو، پوتوں کو، 11 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ جی جی اسٹوری ہے چھوٹی معمولی بات تو نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نہیں کہتا غربت کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جب نفسیاتی مسائل اس طرح کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو ان کا اپائے کیا ہے، حل کیا ہے، اور کیسے کون ہے جو اس کو کرے گا اور کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، اعداد و شمار بہت سارے سامنے آئے ہیں۔ سلمان عابد کہہ رہے تھے کہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن کوئی جو ان کے وزیروں نے بھی پیش کیا، کسی نے نہیں بتایا کہ ہم نے جو مترقی کے خواب آپ کو دکھائے تھے اس میں کوئی پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جی جی، اس پر بات کرنے کے لیے سر ہمیں ریسرچ اسکالر عمر عابد صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ عمر جاوید صاحب، عمر جاوید صاحب ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، وقت سے لے کر کئی جگہوں پہ میں نے ان کو دیکھا بھی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم عمر جاوید صاحب۔ جی کیسے ہیں صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں ترقی کا جو گوشوارے آئے ہیں کہ لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، نوکریوں سے بھی گئے ہیں، انٹرنیشنل سروے آئے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتیں کو؟ دیکھیں اس میں محترم سب سے پہلے تو نا یہ 2 سال جو حکومت کو ہوئے ہیں تحریک انصاف کی، اس کو آپ نا بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک تو جو ابتدائی حصہ تھا جس میں عمران خان صاحب جو اپنی 22 سالہ سیاست کے دوران بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں عالمی اداروں سے بھیک نہیں مانگوں گا، میں کسی بھی طرح کی پرانی اکنامک پالیسیز کو اسحاق ڈار والی، شوکت عزیز والی نہیں اپناؤں گا، اس میں ہمیں ریورس نظر آیا 6-7 مہینے کے بعد، واضح طور پر ریورس نظر آیا جب حکومت IMF کے پاس گئی۔ اچھا اس کے بعد IMF کے پاس جانے کے بعد یہ سیم وہی اکنامک فارمولے پر اتر آئی جو اس سے پہلے نون لیگ کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا یا شوکت عزیز صاحب کا تھا۔ ابھی وہ جو میکرو لیول کے انڈیکیٹر ہیں جو نیچے مائکرو سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی قیمتوں سے، خوراک کی قیمتوں سے، بنیادی ضروریات کی قیمتوں سے، ابھی تک یہاں وہ اثرات عوام تک پہنچے نہیں تھے۔ میکرو انڈیکیٹرز کچھ بہتر آ رہے تھے تو کورونا کا مسئلہ آ گیا بیچ میں۔ اچھا کورونا ظاہری بات ہے ہم اس حکومت کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، وہ ایک عالمی مسئلہ ہے، عالمی معروض کا اس پہ عمل دخل ہے، پوری عالمی معیشت اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اب کورونا کے بعد جو یہ پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا 7-8 دن سے دوبارہ دعوے کیے جا رہے ہیں جی کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اب یہاں وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ میکرو انڈیکیٹر میں قدرے بہتری ہو رہی ہے جس کا نیچے عوام کے تک جو ثمرات ہیں وہ آنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوگا، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں لوگوں کی اسسمنٹ ہے کہ شاید ہماری معیشت 2.5-3 سال کے بعد شاید پاؤں چلنا سیکھے۔ صاحب آپ ماشاءاللہ خود ہر بات کو سمجھتے ہیں، عالمی سیاست کا ادراک کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اگر اس ٹائم امریکہ جو سرمایہ داری نظام کا سرخیل ہے، امریکہ کی معاشی صورتحال کہاں پر ہے؟ ابھی جاپان دنیا کا لیٹسٹ ملک ہے جس نے اپنے وہ معاشی ساری بدحالی پیش کر دی ہے کورونا کے باعث، جو اس پر معاشی ساری کے ساتھ ساری آئی ہے نا، اس نے سارے عدد شمار پیش کر دیے جاپان نے۔ اگر ایسی بڑی معیشتوں کا یہ حال ہے تو پاکستان تو پہلے بھی کسی بڑے خاص معاشی مقام پر نہیں تھا، یہ ہمارے پڑوس میں آپ دیکھ لیں ہندوستان ابھرتی ہوئی معاشی طاقت تھی، لیکن کورونا کے بعد ہندوستان کی کیا صورتحال ہو رہی ہے، وہاں کا GDP کتنا زیادہ نیچے جا رہا ہے، جو کبھی 9 اور 10 کو چھوتا تھا وہ آج مشکل سے وہ کانگریس کے دور سے ہی پہلے کے نسبت نیچے گر چکا ہے۔ تو ہم تو ابھی ظاہری بات ہے جو عالمی اس ٹائم معیشت کا معروض ہے وہی اتنا زیادہ خراب چل رہا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی جو ان کا ٹینیور باقی ہے خاص طور پہ 3 سال کہہ لیجئے گا کہ اس کے ختم ہوتے ہوتے بھی کوئی خاص توقع نہیں ہے کہ ہم نکل سکیں گے اس صورتحال سے؟ دیکھیں مستقبل قریب میں تو ہمیں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے ایسا عوام کو دکھانے کے لیے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں زیاد میر صاحب یہ اتنے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جو فوڈ کا انفلیشن ہے نا، خوراک کا افراط زر ہے، وہ شہری علاقوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں میں زیادہ ہے۔ یعنی آگے یہ ہوتا تھا کہ دیہی علاقوں میں خوراک کا افراط زر یعنی خوراک کی قیمتیں کم ہوتی تھی، شہروں میں زیادہ ہوتی تھی، اس مرتبہ شہروں کا افراط زر خوراک کا زیادہ وہاں بڑھا ہے انفلیشن خوراک کی قیمتوں کا۔ تو ابھی تو صورتحال گراؤنڈ پہ یہ ہے۔ ٹھیک بات ہے آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس وقت ہمیں رہنمائی بھی کی، یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بہت تجزیہ کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی معیشتیں ہل گئی ہیں، جیسے پاکستان کہاں ہے، لیکن یہ تو وہ صورتحال ہے جو کورونا کے بعد پیدا ہوئی ہے۔
पहले भी हम कोई अपने पांव पे खड़े नहीं थे जी। हमारी ग्रोथ रेट जो 6% के करीब था, जो आज इस साल 7% होना चाहिए था, वो नीचे जाके जनाब -1 पे आ गया है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसपे हुकूमत को भी तशवीश होनी चाहिए और हम लोगों को, शहरियों को, रियाया को भी तशवीश होनी चाहिए, ये कह सकता हूँ जी। सर आखिर में टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया। सर कल एक झील में 11 अफराद डूबकर हलाक हो गए थे, कैसे आप देखते हैं, किसकी नाअहली की वजह से ये सब? बात है, किंजर झील जो है वो बहुत दूर तक उस पानी सप्लाई लाहौर कराची में भी होता है, लेकिन जिसे पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है वहां जाके देखें तो ऐसे ही बस एक साहिल सा है, जगह से है, कोई हट भी नहीं है, ठीक है नहीं, वहां लोग ऐसे ही आते हैं, कोई जिम्मेदारी की चीज नहीं है। प्राइवेट मलाहों की कश्तियां जो गिर जाती हैं, महकमा सियाहत ने भी वहाँ कुछ नहीं किया हुआ। खुदा के लिए ऐसी जगहों को आप पिकनिक स्पॉट ना कहें, अगर लोग आना शुरू हो जाएं तो उसका कुछ बंदोबस्त, बिल्कुल बंदोबस्त करें। सर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि कराची के वाकयात और सारे मुल्क के वाकयात और इमरान खान की 2 साल की कारकर्दगी की तकरीरें हैं उनकी और मिनिस्टरों की, ये सारी हमें बहुत कुछ सोचने में मजबूर करती है। आइए बैठ कर सोचते हैं जी। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।